बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। नाजरीन, रमज़ान की इस खसूसी नशरियात में एक बार आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं। रोज़ की तरह आज भी हमें इस नशरियात में साथ हासिल होगा साहिबजादा काशिफ महमूद साहब का, जो कि फ़र्जंद हैं हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के, और उनकी तालीमात जो है अवामुन्नास तक पहुँचाने के काम में जो है ये लगे हुए हैं। आज के प्रोग्राम के हवाले से जो हमने टॉपिक चुन रखा है वो बड़ा ख़ास है। आज हम बात करने वाले हैं सब्र और बर्दाश्त के बारे में। नाज़रीन, सब्र के बारे में हमें रमज़ान भी तलकीन करता है, रोज़ा हमें सब्र सिखाता है, और हमें बताया गया कि सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि माशरे में जो सब्र का मादा है वो लगातार कम होता जा रहा है। लोगों में बर्दाश्त नहीं है, हम किसी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। मसला क्या है? अगर सब्र का फल मीठा है तो हम ये मीठा फल हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? आइए आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। काशिफ भाई कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। काशिफ भाई, आज हम बात करने वाले हैं सब्र और बर्दाश्त पर। जी बिल्कुल ठीक। रोज़ा हमें सब्र और बर्दाश्त सिखाता भी है, उसकी तलकीन भी करता है, और हमें बताया गया कि सब्र का फल मीठा है। जी, हम क्यों ये मीठा फल जो है वो नहीं हासिल करना चाह रहे? मेरे ख्याल शुगर हो जाती है लोगों में। ये देखें जी, रमज़ान जो है ना जी, ये पूरा महीना जी जी, ये आपके एथिक्स की एक किस्म की ट्रेनिंग करता है। बिल्कुल। आपके जितने अच्छे मॉरल वैल्यूज़ हैं, आपके एथिक्स हैं, ये उन सब की ना एक किस्म की ट्रेनिंग कर रहा है कि भूख रख के खाना खाना, सब्र और बर्दाश्त करना, इबादत करना, ज़कात निकालना, नेकी के काम करना, बाजमात नमाज़ पढ़ना, लोगों से हुस्न सलूक से बात करना, और बेबहा ऐसी चीज़ें हैं नफ्स की। जी हाँ, तो ये बेसिकली ये जो 30 डेज़ आपके जो है ना, यूँ समझ लें कि ये एक किस्म का क्रैश कोर्स अल्लाह ताला आपको करवाता है कि ये कोर्स आप करें, आपने 11 महीने ऐसे गुजारने हैं। तो हम समझते हैं कि शायद ये एक महीना सिर्फ हम लोगों को बर्दाश्त कर लें तो बस हमारे लिए यही काफ़ी है। हालांकि ये बेसिक कोड बताया गया इसके बीच में कि आपने इस तरह से अगले महीनों में भी गुजारा करना है, और ये आपको उसकी एक छोटी सी तरबियत गाह बनाई गई है, एक क्रैश कोर्स करवाया गया कि माहौल मिल रहा है, माहौल मिल रहा है, आप सीख लें। अब आपने बाकी के 11 महीने भी इसके ऊपर काम करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह से हो नहीं रहा। हम शायद इस महीने में ही थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत मुख्तसर सा अपने आप को थोड़ा सा तब्दील करने की कोशिश करते हैं। कुरान के साथ जुड़ते हैं। वो जो कुरान हमने अलमारी के ऊपर रखा हुआ है उसको झाड़ झूड़ के निकाल के तो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, और फिर कुछ लोग ज़रा ज़्यादा कोशिश में आते हैं तो कोशिश करते हैं कि चलो इसका तर्जमा भी पढ़ लिया जाए, मफ़हूम समझ लिया जाए कि अल्लाह ताला हमसे क्या बात करना चाह रहा है। तो लेकिन ये वाला कोड को अगर हम समझेंगे नहीं ना जी, तो हमारी लाइफ उस पैटर्न पे नहीं गुजरेगी जो इस्लाम हमसे चाह रहा है। अच्छा काशिफ भाई, मैं शुरू में ये अपने लिए जानना चाह रहा हूँ कि सब्र और बर्दाश्त है क्या? मतलब कि अगर आपके पास हिम्मत नहीं है और आप उसका बदला नहीं ले सकते तो आपने कहा मैंने सब्र कर लिया, या हिम्मत रखते हुए जो है अपनी आप को कंट्रोल करना? बस सब्र और बर्दाश्त का देखें, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। वो कहते हैं ना कि अगर आप में हिम्मत है ना तो चौक में खड़े हुए SHO को जाएं थप्पड़ मार के दिखाएं, वो आपका सारा बदमाशी ना 2 मिनट में निकाल के रख देगा। ऐसे लेकिन जहाँ पे आप मार सकते हैं, बदला ले सकते हैं और नहीं ले रहे, यहीं पे तो आपका इम्तिहान शुरू हो रहा है। ये नहीं है कि आप कर नहीं सकते वहाँ पर, आप जहाँ कर सकते हैं वहाँ छोड़ना। क्या बात? जैसे हम कहते हैं ना कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूछा कि आप अपने मुलाजिम को कितनी दफ़ा माफ़ कर सकते हैं? उनके 70 मरतबा माफ़ कर सकते हैं। यानी कि आप वहाँ पे चाहे तो उसको पनिश भी कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया पे ऐसी भी कुछ चलती है कि मुलाजमीन को इतना बेदर्दी से मारते हैं। वो गरीब आदमी है, इंसान नहीं समझते, कोई काम करने आई हुई है, बच्चियाँ आई हुई हैं उनके पास, कोई बच्चे आए हुए हैं उनके पास, और उन पे हाथ उठाना और उनको सज़ा देना और उनको खाना बुरा देना, ये मैं कहता हूँ कि जो आप खा रहे हैं आप अगर उनको नहीं खिला रहे तो ये भी एक बहुत बड़ी तौहीन है इंसानियत की कि जो आप उनके साथ सलूक कर रहे हैं। पेड वर्कर्स हैं आपके, आप भी किसी के पेड वर्कर हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बैंक का जो GM है, बैंक का जो सबसे बड़ा प्रेसिडेंट भी है, वो भी कहीं से तनख्वाह ले रहा है। अब उसके पास जो मुलाजिम है ना, वो मुझे याद है हमारे एक बड़े अच्छे प्रेसिडेंट साहब से एक बैंक के, तो उन्होंने कहा जी वासिफ साहब की वजह से ना मैं बड़ा तंग हूँ, मैं अपने मुलाजिम को ना फायर नहीं कर सकता। मैं कहा जी क्या हुआ? कहते हैं जी वो मेरा ड्राइवर है, वो मैं उसे कहता हूँ कि तू लेफ़्ट हो जा, वो राइट हो जाता है।
پھر میں اسے کہوں گا وہ کھبے مڑنا ہے، پھر اس کو سمجھ میں آئے گی کہ یہ لیفٹ مڑنا ہے جی تو کہتے ہیں اب میں اسے اتنا تنگ ہوں، میں نے پھر اسے کہا کہ یار تو مہربانی کر، تو ڈرائیوری چھوڑ کے نا تو میری گاڑی دھو دیا کر. تو وہ اس نے گاڑی دھونی شروع کر دی. پھر کہتے ہیں وہ گاڑی بھی ایسی دھوتا تھا کہ میری تسلی نہیں ہوتی تھی. پھر میں نے اسے کہا کہ یار تو اپنے لیے جاب ڈھونڈ، اور جاب ڈھونڈ، اور جب تک تجھے اگلی جاب نہیں ملتی میں تیری تنخواہ دوں گا. تو کہتے ہیں کہ ایسا پتہ ہے میں نے اس کو کب تک تنخواہ دی؟ 4 سال. اللہ 4 سال میں نے اس کو بغیر کام کی تنخواہ دی ہے. تو احساس رکھنے والے جو لوگ ہیں نا جی، ان کے اندر یہ مادہ، یہ جو صبر ہے، تحمل ہے، شکر گزاری ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھی ہوئی ہے ان بلٹ. اس کو تھوڑا سا پالش کرنا ہوتا ہے. یہ مہینہ آپ کی مدد کرتا ہے. جیسے اب ہمیں تو یہاں پر ٹھنڈا گرم پانی میسر ہے نا جی گھروں میں. چلے جائیں پہاڑوں میں جہاں پہ صبح اٹھ کے تو دریا کا ٹھنڈا برف والا پانی سے لوگ وضو کرتے ہیں. کتنا صبر کرتے ہیں، کتنا برداشت کرتے ہیں اس چیز کو. بالکل. روزے میں اگر ابھی تو بڑے اچھے دنوں میں آ رہے ہیں روزے، تو کسی دور میں یہ جون جولائی میں بھی آئے ہیں روزے، تو حلق میں کانٹے چبھ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ برداشت کرو اس کو. اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پہ کہہ رہا ہے کہ تم یہاں پہ تھوڑے سے مصروف ہو، مصروفیت نکالو، برداشت کرو، نماز پڑھو. اپنے نفس کے اوپر تھوڑا سا، یعنی کہ اگر کہیں پہ تمہیں غصہ آیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک بدو آیا، اس نے کوئی بات کی تو حضرت ابوبکر صدیق اونچا اونچا اس کے ساتھ بولنا شروع ہوا. سرکار دو عالم اٹھے اور اٹھ کے چلے گئے. تو حضرت ابوبکر صدیق کا یہ رجسٹر واقعہ ہے. تو انہوں نے جا کے سرکار دو عالم سے پوچھا کہ حضور میں نے کیا ایسی بات کی؟ ہم نے کہا جب تم غصے سے اونچا بول رہے تھے اس وقت تمہارے پہ شیطان آیا ہوا تھا، اور میں پسند نہیں کرتا کہ میں شیطان کی کمپنی میں بیٹھوں. یعنی کہ غصہ کرنا ایک قسم کا شیطان ہے، اور غصہ آپ وہاں کرتے ہیں جہاں آپ کر سکتے ہیں. یہ بڑا چلاک ہے. آپ اپنے باس کے سامنے اس وقت غصہ کریں گے جب آپ نے استعفیٰ ہی دینا ہے، ورنہ اس سے پہلے نہیں آپ غصہ کریں گے. تو روزمرہ کے واقعات میں ہر جگہ پر جہاں جہاں پہ آپ کو محسوس ہوتا ہے نا کہ یہاں پر میں غصہ کر سکتا ہوں اور نہیں کر رہا، یہ جگہ ہے جہاں پہ آپ نے صبر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا میں آزماؤں گا آزماؤں گا آزماؤں گا، تمہیں ان چیزوں سے آزماؤں گا، اور کہا کہ میں انہیں بہت قریب رکھوں گا جو صبر کریں گے. غریبی میں صبر کرنا، تکلیف میں صبر کرنا، کم پیسوں میں صبر کرنا، اور مشکل حالات میں یا مشکل سینیریو کے اندر صبر کرنا کہ جہاں پہ آپ ایجیٹیشن کر سکتے ہیں، سر پھاڑ سکتے ہیں کسی کا اور نہیں پھاڑے، صبر کرنا. جہاں پہ سب رشوت لے رہے ہیں آپ نہیں لے رہے، اس کو بھی صبر کرنا کہتے ہیں. بالکل. اور یہ بڑی نیکی کی بات ہے کہ اس ماحول میں جہاں پہ ہر شخص جھوٹ بول رہے ہیں آپ نہیں بول رہے، یہ بھی صبر ہے. یہ بھی صبر ہے کہ آپ نے جھوٹ کے بغیر، ہر بندہ جہاں گناہ کر رہا ہے آپ نہیں کر رہے، یہ بھی صبر ہے. یہ بھی صبر ہے. تو یہ صبر کی تو اقسام اتنی زیادہ ہے کہ آپ اپنے روزمرہ ویلیوز کے اندر جہاں جہاں پہ آپ بدلہ لے سکتے ہیں، جہاں آپ کسی کو تھپڑ مار سکتے ہیں، جہاں گناہ کر سکتے ہیں، جہاں آپ رشوت لے سکتے ہیں، وہاں اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کو راضی بھی کر رہے ہیں اور اپنے نفس کشی بھی کر رہے ہیں. یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا نفس جسے کہا ہے نا، اسے صوفیہ کرام یہ نہیں کہتے کہ اسے ذبح کر دو، اسے مار دو، کہتے ہیں اس کو فتح کرنا ہے، اس کو قابو میں رکھنا ہے، اس پہ کنٹرول حاصل کرنا. یہ گھوڑا ہے آپ کا اور آپ اس کے سوار ہیں. ایسا نہ ہو کہ گھوڑا آپ کو لے جائے اور سوار کہیں دور گر جائے. آپ کا کنٹرول ہونا چاہیے آپ کے گھوڑے کے اوپر، آپ کو پتا ہو آپ کہاں جا رہے ہیں. تو یہ جو صبر اور جو برداشت کا جو مادہ ہے نا جی، یہ ایک دعا سے بھی کچھ لوگوں کو مل جاتا ہے، لیکن ایک پریکٹس بھی ہے. یہ سیکھا جا سکتا ہے، یہ سیکھا جا سکتا ہے، یہ اٹین کیا جا سکتا ہے. آپ کا مزاج ہوتا ہے جو بیسیکلی تھوڑا سا کہنا چاہیے اگریسو ہو جاتا ہے جی. لیکن اگر آپ، وہ کہتے ہیں نا کہ جو چھوٹا پانڈا ہے نا جی وہ جلدی گرم ہو جاتا ہے، کھڑکتا بھی ہوتا ہے نا جی. تو وہ کہتے ہیں جو بڑے مزاج ہوتے ہیں نا وہ ذرا دیر سے گرم ہوتے ہیں. وڈی دیگ جس کو بولتے ہیں نا، وہ دیر سے گرم ہوتی ہے، دیر تک گرم رہتی ہے. آپ نے اس پہ ایک مثال دے رکھی ہے کہ جو دریا ہوتا ہے گہرا، ہاں جی وہ بالکل بڑا دریا اوپر سکون ہوتا ہے، اور جہاں پہ چھوٹا ہوتا ہے وہ شور مچاتا ہے. تو یہ بات سمجھیں کہ جہاں پر آپ کو یہ لگے نا کہ اب میرا مزاج ذرا چھوٹا ہو رہا ہے، تو بڑے لوگوں کو ذرا فوکس کریں، آئیڈلائز کریں
کہ ان لوگوں نے زندگی میں کہاں کہاں پہ صبر و شکر کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، جب طائف گئے ہیں تو وہاں پہ وہ نوجوانوں نے پتھر مارے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور انہوں نے کہا جی آپ حکم دیں تو میں اس وادی کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دوں، تو آپ نے کہا کہ نہیں، مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہے، تو یہ نہیں ان کی اولادیں ہوں گی جو مسلمان ہوں گی۔ تو میں ابھی جب گیا تو میں اس وادی میں گیا، اس جگہ کو دیکھ کے آیا اور وہ سرکار کی بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ یہ نہیں تو ان کی اولادیں، اور آج وہاں پہ سارے مسلمان الحمدللہ موجود۔ وائب ہوتی ہے، کیا فیل ہوتا ہے جب آپ اس وادی میں گئے؟ اور وہ ساری وادی وہ مزاج جی بڑا دیکھیں، یہ جو سارا جو سفر ہے نا جی، یہ صرف دنیاوی جسمانی سفر نہیں ہے، یہ روحانی سفر بھی ہے۔ اور جب آپ جاتے ہیں نا ان علاقوں میں، آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ آج نہیں، آج سے 1400 سال پہلے کے زمانے میں گئے ہوئے ہیں۔ کیا بات، کیا بات، کہ یہ وہی جگہ ہے۔ اوہو، یہاں تو ہاتھی والے آئے تھے جن کے اوپر ابابیل نے کنکریاں گرائی تھیں، تو یہاں پہ سرکار دو عالم نے یہ دعا ارشاد فرمائی تھی۔ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جب ذبح کیا تھا تو دمبا آ گیا تھا جنت سے، تو وہ آپ کے ایمان کو نا اور حرارت دیتے ہیں، آپ کے اندر کا توکل اور پیدا کرتے ہیں۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جن جن چیزوں کے اوپر سرکار دو عالم نے آپ کو برداشت کرنے کا کہا ہے نا، وہ سب چیزیں آپ بھی فیل کرتے ہیں۔ اور دیکھیں، زندگی میں نا ہمارا کوئی آئیڈیل ہونا چاہیے، بالکل، کسی بھی حوالے سے، اور اس آئیڈیل کو دیکھیں کہ وہ بڑا ہے تو کیوں بڑا ہے۔ کیا بات، اس نے چھوٹی لڑائیاں نہیں لڑیں، اس نے لوگوں کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا، وہ چوکوں میں جا کے لڑتے نہیں رہے ہیں، ان کا کاز تھا، ان کے لیے بڑی بات تھی۔ وہ چھوٹی، ان کی کوئی چھوٹی لڑائی مشہور ہی نہیں ہوتی، ان کے گلی محلے کے جھگڑے نہیں مشہور ہوتے، ان کی کوئی بات اگر مشہور ہوگی تو بڑی بات ہوگی، چھوٹی باتوں میں وہ نہیں الجھتے جی، ان کا مقصد بہت بڑا ہوگا، ان کا مقصد۔ اچھا کاشف بھائی، مجھے بتائیں کہ صبر کی آپ تلقین تو کر رہے ہیں، کہاں تک صبر کرنا چاہیے، کہاں تک برداشت کرنا چاہیے؟ کیونکہ کئی بار اگر آپ کسی کے سامنے صبر کا مظاہرہ کریں تو وہ سمجھتا کہ یہ شاید کمزور ہے، جی ہاں، یہ اس لیے جو ہے نا، اس کے پاس ہمت نہیں ہے، اس کے پاس آپشن نہیں ہے، تو یہ اس لیے برداشت کر رہا ہے۔ جی ہاں، تو کہاں تک برداشت کرنا؟ یہ اس کی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی ہوئی ہے، آپ نے کہا کہ جب تک تم اس کو اس وقت تک معاف کرو جب تک تمہیں یہ خطرہ نہ ہو کہ وہ تمہارا بازو کاٹ دے گا۔ اب یہ بازو کاٹ دینا ایک مثال نہیں ہے، بازو کاٹ دینا جو ہے وہ بھائی کو نقصان پہنچانے کے برابر بھی ہے۔ جی سمجھ آئی میرے بات؟ جی میں سمجھ۔ تو یعنی کہ اتنا خدشہ نہ ہو کہ آپ کو اس سے جسمانی طور پر ایذا ملنی شروع ہوگی، وہاں تک آپ کو برداشت کرنے کا حکم ہے۔ مولا علیہ السلام جنگ لڑے تھے تو تلوار کے نیچے آ گیا کافر، اور کافر نے تھوک دیا تو مولا علیہ السلام نے تلوار اٹھا لی، انہوں نے کہا اب میں تجھے اگر ماروں گا نا تو یہ میرے نفس کی تسکین ہوگی، پہلے میں تجھے مارا تھا کاز کے لیے، تو اب میں تجھے نہیں مار سکتا کیونکہ تو نے ایسا کام کیا کہ جس سے مجھے خود غصہ آیا ہے۔ تو اپنے نفس کی جہاں پہ انسان تسکین چاہ رہا ہوتا ہے نا، وہاں پہ وہ صبر لوز کر رہا ہوتا ہے، اور جہاں آپ صبر لوز کرتے ہیں وہاں پہ آپ کا دماغ لوز ہوتا ہے۔ یہ جب آپ استاد شاگرد کا جو ایک ریلیشن ہے، والد صاحب کہا کرتے تھے کہ استاد اس وقت ہاتھ اٹھاتا ہے جب اس کے پاس لاجک ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ دماغ ختم ہو جاتا ہے، تب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے کہ سمجھانے کے لیے کوئی منطق، سمجھانے کے لیے آپ کو منطق نہیں رہے گی تو اب اس کو چپیڑ مار کے سمجھائیں کہ بھئی تو بس اب یہی کرنا ہے، اب تو نے یہی کرنا ہے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اس کا استاد کمزور ہے، استاد کمزور ہو گیا ہے۔ یہ کیا آپ نے خوبصورت بات کی کہ حضرت علی نے اپنی تلوار اٹھا لی اور جنگ کے دوران بھی صبر کا مظاہرہ کیا، اپنا غصہ اپنے اوپر حاوی نہیں ہوا۔ جی میں نے کہا ایک کاز کے لیے لڑ رہا تھا، اب تم نے یہ ذاتی جنگ بنا دیا تو میں نے تمہیں جو ہے ایک موقع دے دیا، معاف کر دیا۔ تو مطلب کہ جب تک آپ کو اس سے جسمانی طور پہ نقصان کا خدشہ نہ ہو، جی ہاں، والدین کے حوالے سے صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اگر آپ کے غصہ بھی بولتے ہیں تو آپ کا کام ہے کہ ان سے محبت کے ساتھ ڈیل آنا۔ ہاں، آپ جو سلوک آج اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہیں نا، کل کو آپ کے بچے آپ کے ساتھ وہ سلوک کریں گے۔ میں ادھر پنڈی میں کہیں جگہ پہ کھڑا ہوا تھا تو ایک نوجوان نے ایک بزرگ کو چپیڑ مار دی، سارے اکٹھے ہو گئے ادھر، انہوں نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی، تو نے بابے کو چپیڑ مار دی ہے؟ تو بابے نے کہا رہنے دو، اس کو کچھ نہ کہو، یہ میرا بیٹا ہے، یہ جو آج اس نے کیا نا یہ میں نے بھی کیا تھا،
آج اس کا میرے سامنے آ رہی ہے. تو یہ جہاں پہ آپ والدین کے لیے اگر صبر نہیں کر رہے ہیں, والدین کے غصے کو برداشت نہیں کر رہے ہیں, تو کل کو آپ کی اولاد آپ کو بھی برداشت نہیں کرے گی. تو یہ وہ پھل ہے جو کاٹنا پڑے گا, جو کاٹنا پڑے گا, جو بوگے وہ کاٹو گے. اچھا کاشف بھائی مجھے بتائیں کہ کیا یہ جو صبر کا جو مادہ ہوتا ہے, جو اس کی استطاعت ہوتی ہے, اس کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے؟ بہت چیزیں بڑھاتی ہیں جی آپ کی زندگی میں. اچھی تربیت بڑھاتی ہے, اچھا استاد آپ کو مل جائے وہ بڑھانا شروع کر دیتا ہے, وہ آپ کی توجہ ڈائیورٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. زندگی میں کئی ایسے انسیڈنٹس آ جاتے ہیں, کئی حادثات ایسے ہو جاتے ہیں جہاں پہ آپ کا صبر کا پیمانہ بڑھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں کسی شخص پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اب وہ ایک دم سے اگر کہے کہ جناب میری تو استطاعت ختم ہو گئی ہے, تو کہتے ہیں درویش نے اس کو مبارکباد دینے کے لیے آتے ہیں کہ مبارک ہو, اللہ نے آپ کی استطاعت بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے, کیونکہ یہی اس کا حکم ہے کہ میں تمہاری استطاعت سے زیادہ تم پہ بوجھ نہیں ڈالوں گا. یعنی کہ جب بھی آپ کے اوپر بوجھ آ رہا ہے نا کسی بھی چیز کا, تو یہ بات سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی استطاعت یا تو بڑھا رہا ہے, تو یا پھر وہ آپ کی استطاعت سے زیادہ آپ پہ بوجھ نہیں ڈالے گا. تو وہ آنا ادھر سے ہی ہے. ہر چیز کو جب آپ من جانب اللہ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ کے اندر ویسی ایک تشفی ہوتی ہے کہ یہ میرا مالک دیکھ رہا ہے, اس کا بدلہ میں نے کیا لینا ہے. جب وہ جانتا ہے وہ خود ہی کر لے گا اس کو. تو آپ ہاں کہاں برداشت نہیں کرنا, جہاں پہ آپ ظلم ہوتا دیکھیں آپ سٹینڈ کریں. بلکہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ ہاتھ سے روکے, نہیں تو زبان سے روکے, نہیں تو دل سے برا. یہ جو سب سے آخری درجہ ہے کہ دل سے ایمان کی کمزور ترین ایمان ہے, یہ بھی ایمان ہی لیکن کمزور ترین کہ اس کو دل سے برا سمجھے. اور اس کے لیے جہاں پہ آپ کو حق کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے وہاں حق کے لیے آپ کھڑے ہوں. تو یہی مقام تھا صبر و رضا کا. پوری کربلا کا واقعہ اس کا جو ہے اظہار ہے ایک مکمل, کہ صبر و رضا کی اگر کوئی مثالی داستان ہے تو وہ امام علی مقام کی ہے. اس سے اوپر کی کوئی داستان نہ کبھی آئی ہے نہ کبھی آئے گی. تو انہوں نے صبر کیا, انہوں نے مالک کے ارادے کے ساتھ اپنے تسلیم کا خم کیا جی. انہیں پتہ تھا کہ یہاں پہ کیا ہونا ہے, لیکن اس کے باوجود حق کو نہیں چھوڑا انہوں نے. یعنی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کھڑے ہو گئے ہیں, اب یہاں پہ آپ کا مظاہرہ ہے. تو آپ کی زندگی میں بھی ایسے کئی فرعون آئیں گے جہاں پہ آپ کو کھڑا ہو جانا چاہیے. یہ برداشت کرنے والی جگہ نہیں ہوتی کہ چپ کر کے آنکھ کو لیٹ کے تو نکل جاؤ یہاں سے. یہاں پہ کھڑا ہونا ضروری ہے حق کے سامنے. تو جہاں پہ برداشت کرنا ہے وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کا ہاتھ چل سکتا ہے, جہاں پہ آپ بدلہ لے سکتے ہیں. وہاں پہ چھوڑ جانا یہ چھوٹے لوگوں کا کام نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ واصف عشق دی بستی دا دستور نرالا ہوندا ہے, جے مرنے دی ہمت نہیں تے اس بستی وچ پیر نہ رکھ. کیا بات ہے, کیا بات. تو یہ بھی بڑی برداشت والے جو لوگ ہیں نا جی, یہ چھوٹے دل والے لوگ نہیں ہیں. نہیں, یہ چھوٹے دنیا ان کو کہتی رہے. دیکھیں ایک ہے دنیا داری, اس کے اندر آپ کی ایک ریپوٹیشن, اور ایک ریپوٹیشن آپ کی اللہ کے ہاں بھی ہے. بالکل, وہاں بھی ایک پروفائل بن رہا ہے. وہاں بھی پروفائل بن رہا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا پروفائل ہار بھی جاؤ نا تو وہ پروفائل جیت جاؤ. جیسے ایک وہ صحافی کٹھے ہوئے تھے, میں نے وہاں پہ وائس صاحب کے فقرہ سنایا. میں کہ وائس صاحب کہتے ہیں کہ بحث ہار جاؤ دوست جیت جاؤ. کیا بات ہے. تو وہ دوستی بھی جا لیں, ہاں بحث ہار جاؤ دوست جیت لو. تو وہ کہتا ہے جی ہم تو نہیں چھوڑتے, ہم تو فکر کے اوپر فکر ہے, جب تک نہ ماریں تب تک جو ہے نا ہمیں سکون نہیں ملتا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بحث ہار جاؤ. تو لیکن یہ ہوتا ہے کمال بڑے لوگوں کا کہ وہ آپ کی تربیت کے انداز ایسے کر لیتے ہیں کہ جہاں آپ جواب دے سکتے ہیں وہاں پہ آپ نے دوستی بچا لی. اچھا کاشف بھائی, اختتام کی طرف میرے خیال 3 یا 4 منٹ ہمارے پاس ہوں گے. ہمارے معاشرے میں یہ عدم برداشت اتنی بڑھتی کیوں جا رہی ہے, یا ایک جو مومن ہے اس کی زندگی میں اس کی کیا امپورٹنس ہونی چاہیے؟ دیکھیں جب آپ لفظ کہتے ہیں نا مومن, تو مومن کی تو شان ہے صبر و رضا. یعنی کہ مومن اس مقام پر ہے کہ جہاں پہ وہ صبر و شکر والا ہوتا ہے. جہاں پہ ابھی نہیں پہنچا تو اس کا مطلب وہ مومن کی تکمیل ہو رہی ہے. ابھی مومن پوری طرح سے انڈر پروسیس ہے. ہاں UT انڈر ٹریننگ ہے ابھی تھوڑا سا. ابھی اس مقام پہ اس نے پہنچنا ہے. جیسے جیسے یہ آپ زندگی کے اندر تجربہ کرتے جائیں گے نا, اور جیسے جیسے آپ کا صبر و تحمل بڑھتا رہے گا, چھوٹے بچوں کا اگریسونیس اور ہوتی ہے, آپ کا شعور بڑھتا ہے. اس کے بعد آپ اب وہ ٹافیوں کے اوپر نہیں آپ لڑیں گے,
آپ کا شعور بڑھ گیا تھوڑا سا، تو اب آپ اس سے تھوڑی سی بڑی سی چیزوں پہ لڑیں گے. جیسے جیسے آپ کے شعور کا دروازہ بڑا ہوتا جائے گا نا، آپ چھوٹی چیزوں پہ لڑنا چھوڑ دیں گے. یعنی کہ اب صبر و رضا کے لیے آپ کے شعور کی ٹریننگ ہونی بہت ضروری ہے، تاکہ آپ کے اندر یہ ادراک پیدا ہو کہ ہم نے زندگی میں کن چیزوں کے اوپر لڑنا ہے. وہ اتنی فضول سی چیزیں، ہم جاتے ہیں ایک ہمارے نا دوست کا ایک جھگڑا ہو گیا جاننے والے کا، کہ وہ دروازہ تھا سوسائٹی کا گیٹ آدھا بند تھا، تو اس میں سے ایک گاڑی آ سکتی تھی ایک جا سکتی، وہ دونوں آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. اب دونوں میں سے کسی نے یہ تکلف نہیں کیا کہ گاڑی پیچھے کر کے انہیں راستہ دے دو. وہ دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر جھگڑا کرنا شروع کر دی، اتنا کہ خون خرابے تک بات شروع ہو گئی. جھگڑا اتنا، ایک منٹ کا صبر نہیں کر سکتے. حالانکہ صرف اتنی سی بات تھی کہ جناب میں نے گاڑی پیچھے کر لی، السلام علیکم آپ تشریف لے رہے ہیں. بھئی اس میں کون چھوٹا ہو گیا؟ بڑا وہ ہوا جس نے رستہ دے دیا. بالکل. لیکن ہم معاشرے میں اپنے آپ کو فن خان ثابت کرنے کے لیے نا وہ کہتے ہیں، اصل میں کیا ہے، آپ کے اندر کا نفس ہے جو آپ کو نا یہ کہتا ہے کہ اس کی جرت کیسے ہوئی ہے، یہ کیسے کر سکتا ہے. تو جہاں پہ آپ کا موقع بن رہا ہے نا کہ یار یہ بھی مسلمان ہے، رستہ دے دو. اگر اس کا ظرف چھوٹا ہے، میرا بڑا ہے، میں رستہ دے دیتا ہوں. چلتے چلتے گاڑیاں تھوڑی سی قریب آ جائے، جھگڑے کرنے شروع ہو جاتے ہیں، چوکوں پہ لڑائی ہو رہی ہے، مرنے ان کے بھائی میں تیرا واقف ہوں، وہ کہ نہیں میں آپ کا واقف نہیں ہوں. میں جھگڑا کیوں کر رہا ہے؟ کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ کیا بات. آپ یہ سب سے پہلے یہی سوال کر لیں کہ بھائی کیا آپ میرے واقف ہیں؟ اگر نہیں ہے تو کیوں جھگڑ رہے ہیں، اور اگر ہیں تو کیوں جھگڑ رہے ہیں. آج کے جو پروگرام کا وقت ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور بڑی جو ہے بہترین گفتگو چل رہی تھی. ہمیشہ کی طرح جو ہے کاشف بھائی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آج کے پروگرام کا جو میں نے نچوڑ نکالا ہے، کاشف بھائی نے بتایا کہ یہ صبر اور برداشت ایک ایسا جو عمل ہے جو کسی چھوٹے شخص سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. اس کے لیے انسان کا بڑا ہونا بڑا ضروری ہے. اور صبر اور برداشت یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس اس ایک چیز کی اتھارٹی نہیں ہے یا آپ اس کی قابلیت نہیں رکھتے تو آپ کہنے چلے جی میں صبر کر رہا ہوں. صبر اور برداشت یہ ہے کہ آپ اہل بھی ہوں، قابلیت بھی رکھتے ہوں، طاقت رکھتے ہوں، اور اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیں. اس کا نام ہے صبر، اور صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ شاید شوگر سے بچنے کے لیے ہم اس میٹھے پھل سے جو ہے بھاگ رہے ہیں. بہرحال اللہ پاک مجھے، آپ کو اور تمام احباب کو ہدایت سے نوازے. یہ آج کا پروگرام تھا. اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.